अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बयान करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े पोते हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन सबसे छोटे थे और वो नहायत खूबसूरत थे और अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनके वालिद भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये अपना ख्वाब अपने वालिद को बताया। उनके वालिद ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना किया कि अपना ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को मत दिखाना। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि अब्बा जान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें तो इतनी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए यूसुफ़ को अब्बा जान से मार दिया जाए, इसको दूर कर दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ़ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली कि ये सब भाई अपने बाप के पास है और कहा कि आप यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। इनके बाप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कहीं तुम खेल खेल में लग जाओ और भेड़िया जंगल में इसको खा ना जाए। तो भाइयों ने कहा, हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने इनको साथ लेकर जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा, अब्बा जान हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ़ हमारे सामान के पास बैठा था। एक भेड़िया आया और इसने इसको खा लिया और इन्होंने सबूत के लिए एक कुर्ता ऊन लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़ा बाप क्या करता, सब्र किया और बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था, इसके करीब ही एक काफ़िला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला और देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। इनको बाहर निकाल लिया और जब काफ़िला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने इन काफ़िले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेहा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गई, इनकी खूबसूरती अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेहा अजीज़ मिस्र की बीवी इन पर फिदा हो गई और इनको इनके नफ्स की जानब से फसलाने लगी। एक रोज़ इसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागी। जुलेहा ने पीछे से आपकी कमीज़ पकड़ ली, जिससे कमीज़ फट गई। इस वक्त अजीज़ मिस्र यानी जुलेहा का शोहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेहा ने उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर लगाया। अपने हामद से कहा, यह शख्स तेरी बीवी के बेआबरूई करना चाहता था, जिसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फंसाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर यह मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया। ये इस वक्त बच्चा वहाँ मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी हुई होती तो यूसुफ़ मुजरिम है और अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ़ सच्चे हैं और जुलेहा झूठी है। हज़रत यूसुफ़ का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ से कहा, इस बात को जानने दो। जुलेहा से कहा, तू माफ़ी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। तो आखिरकार इस वाक़े की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगी कि जुलेहा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेहा को इसका इल्म हुआ तो इसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। इसने तरकीब सोची और इसने मिस्र की औरतों को दावत की और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया। इसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ ले आई। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखा, वो सब अपने होश में ना रही और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और कहने लगी, वाकई ये कोई इंसान नहीं फरिश्ता है। जुलेहा ने इन औरतों से कहा, यह वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ, अगर इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूँगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तू ही मुझे बचा सकता है, अगर मैं इन औरतों के फ़रेब में आ गया तो मैं जाहलों में से हो जाऊँगा, तो इससे बेहतर यह है कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और वो जेल में डाल दिए गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पहले जेल में 2 और भी कैदी थे, एक शाही बावर्ची और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी। इनके खिलाफ इल्ज़ाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है।
حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے، خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا، باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا قرار دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی کئی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائے اور 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں جاؤ، ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے جس کو عزیز مصر کہتے تھے اجازت لے کر وہ جیل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں غلہ پیدا ہوگا، 7 سال بعد سخت قحط پڑے گا اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات تو یہ ہے میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو بہت عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخرکار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گلا دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ورنہ میں تم کو گلا نہیں دوں گا، اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے گلا کی لگائی ہے وہی ہے، وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ پھر وہ مصر آئے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان آپ کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں ورنہ ہم کو گلا نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخرکار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، اور جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اور جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ گلا انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھے، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یہ ان کے بھائی کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت برا ہے، اس پر رحم
کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں۔ یا تو خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسری پیدا کر دے، صورت پیدا کر دیں تو اور بات ہے، تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلہ سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اسے مشورہ کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور تمام قصہ اپنے والد کو بتایا اور انہوں نے سنتے ہی فرمایا بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا گلا دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئی، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت عجب اور حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں تو سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی حبس سوار ہے۔ آخرکار قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف کو ان کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، ہر سب بیٹوں مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہداب کہلائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا۔ شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا اب سب کو دیہاتوں بیان سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے خدا تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ایک عرصہ تک حضرت یوسف اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو ان کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا۔ بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی، آپ مصر میں دفن کیے گئے۔ حضرت یوسف کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے رہے، خود بھی دل و جان سے معاف کر دیا۔ بچوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف ہمارے لیے ایک ہدایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تاکہ وہ چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے۔